बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरी तरफ से आप सबको गर्मियाँ बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अब ज़ाहिर अब नहीं आनी तो कब आनी है। और बाकी शहरों में जैसे इस्लामाबाद में तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी वहाँ का बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, चाहे दिन हो रात हो। हाँ, रात में हल्की हवा चलती है, लेकिन सारा दिन बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी रहती है। तो जी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी थी और सोचा कि चलो थोड़ी सी जाके सूरज की वीडियो बना लूँ, क्योंकि इस वक्त बज रहे थे 6:30 बज रहे थे और सूरज इतना निकला हुआ था और धूप निकल गई थी। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी मुदस्सिर मुबशिर का, और बच्चों को उठा के तैयार कर दिया था। और मुदस्सिर ने कहा था कि मुझे आलू का पराठा चाहिए, मैं सुबह खाऊंगा, तो इसलिए फिर मैंने रात में ही आलू बॉईल करके रख दिए थे। फिर बच्चों के लिए हल्का मसाला नमक मिर्च डाल के पराठा, मैंने कहा चलो अच्छा बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और ऑमलेट बनाया और पराठा बनाया मुज़म्मिल के लिए। तो जी शुक्र अल्लाह का, बच्चों को मैंने आदत डाली हुई है सुबह नाश्ते में पेट भर के नाश्ता करवा के दोनों बच्चों को मैं भेजती हूँ। और स्टार्ट में पहले मैं भी खाली ब्रेड अंडा या तो कुछ भी हल्का फुल्का खिला देती थी, लेकिन यह है कि मैं पराठे भी खिला देती हूँ माशाल्लाह से। और जब इनका मूड हो तो अंडा ब्रेड वगैरह कुछ भी खिला देती हूँ। पेट भर के बच्चा जाए ना तो वहाँ पर फिर एक्टिव भी रहता है और अच्छी तरीके से बच्चा पढ़ता भी है। तो जी आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं पूरे घर की जो पूरे दिन की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी पूरे दिन की क्या रूटीन होती है और पूरा दिन मेरा कैसे गुज़रता है और कैसे क्या क्या काम करती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं आज पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी, क्योंकि ईद के बाद मैंने ज़्यादा इस तरीके से डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी, क्योंकि सामने विंडो है वो जो छोटा है वो हर वक्त विंडो खोल के रखता है। मेरी कोशिश होती है कि उसका जो शीशा है वो मैं बंद रखूं, लेकिन बच्चे हैं जब भी आते हैं विंडो के पास तो वहाँ का जो शीशा खोल देते तो सारी डस्ट यहाँ पर आ जाती है हवा के साथ। तो यहाँ पर डस्टिंग करूँगी, बाकी पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, सफाई करूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ सोचा कि कुछ बातें मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। साथ साथ बातें कर रही हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी डे रूटीन में शेयर करूँगी। तो जी बात मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करनी थी कि आप लोग मुझे बताएं, जो जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, कि आप लोगों को सच्चे ख्वाब कभी ऐसा हुआ है कि जो आप लोगों ने ख्वाब में देखा हो, या आप लोगों को वो चीज़ फ़ील हो रही है, या वैसी वाइब्स आप लोगों को आ रही हैं कि ऐसा होने वाला है, या वो किसी को नुकसान पहुंच रहा है, या कोई बीमार हो रहा है, या ऐसी चीज़ या ऐसा ख्वाब जो आप लोगों ने देखा वो आप लोगों को की लाइफ में सच हो जाए। तो जी मेरे साथ ये चीज़ हुई, तो ये मैं आप लोगों के साथ किसी की नहीं अपनी ही बात में शेयर करूँगी। ये है मैंने तहज्जुद की नमाज़ मैं शादी से पहले की बात आप लोगों को बताऊँगी। शादी से पहले की बात है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ तो मैं पढ़ती थी, लेकिन ऐसे मेरे दिमाग में आया कि यार चलो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ का जो टाइम है वो ये है कि इशा के बाद थोड़ी सी देर के लिए यानी कि नींद ले लेना, सो जाना, फिर उसके बाद उठ के तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाती है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर भी लगता था कि यार आधी रात का टाइम होगा, 2:30 3 4 बजे का टाइम होगा, और उस वक्त तो ज़ाहिर है सब सोए हुए होते हैं। और सख्त सर्दियाँ थी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने नई नई स्टार्ट की तहज्जुद पढ़ना। सख्त सर्दियाँ होती थी, सारे सोए हुए होते थे, और इस्लामाबाद में तो एक्स्ट्रा ठंड होती है। तो मैं उठती थी सर्दी में नमाज़ पढ़नी, और मैं माशाल्लाह हर इस्लामी मंथ के 3 रोज़े रखती थी और नमाज़ पढ़नी, फिर तहज्जुद स्टार्ट कर ले। तो स्टार्ट में मुझे थोड़ा डर लगता था, खैर वो मेरा वहम ही था। तो 1 दिन 2 दिन डर लगा, उसके बाद फिर मुझे मज़ीद जैसे जैसे मैं नमाज़ तहज्जुद की पढ़ती जाती थी वैसे वैसे ना मेरे दिल में एक शौक़ पैदा हो गया था कि नहीं अब नमाज़ तहज्जुद की नहीं छूटनी चाहिए, और ना बस इसको कंटिन्यू मुझे रखना है। मैंने 1 महीना या 2 महीना शायद मैंने रेगुलर नमाज़ पढ़ी, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि नमाज़ पढ़ने के बाद यानी कि मुझे इस टाइप के मुझे सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए। ऐसा हुआ कि मैं एक दफ़ा मैं सोई हुई थी तो मैंने ख्वाब देखा कोई,
اچھا ایسا خواب تھا کہ جس میں تھا کہ یا تو ابو بیمار ہونے والے ہیں یا امی بیمار ہونے والی ہیں یا گھر میں کوئی مشکل آنے والی ہے یا بیماری آنے والی، اس طرح کا میں نے خواب دیکھا۔ تو مجھے نارملی لگا، میں نے کہا خواب تو سب دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک یعنی کہ نارمل ہوگا، خواب ہوگا۔ تو ایک دن بعد 2 دن بعد نا وہ خواب سچا ہو گیا۔ تو اس بارے میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اچھا جب کچھ دنوں کے بعد وہی سیم چیز میرے گھر میں ہوئی، تو پھر میں نے امی سے، بہنوں سے ڈسکس کیا کہ یہ چیز میں نے خواب میں دیکھی ہے، ایسا ایسا دیکھا اور ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ اچھا پتہ نہیں ان کو بھی یقین ہوا نہیں ہوا کیا ہے، انہوں نے سن لیا۔ تو میں نے پھر کچھ دن گزرے، پھر مجھے ایسا کوئی خواب آیا، تو وہ خواب پھر سچا ہو گیا کچھ دن کے بعد۔ پھر میں ڈیلی اٹھتی تھی، مجھے ڈیلی 1 دن بعد 2 دن بعد مجھے ایسی وائبز آنا، اگر مجھے خواب نہیں بھی آتا تھا نا تو میرے کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی کہ اب ایسا ہونے والا ہے، ایسا، یہ میں بات سچ کہہ رہی ہوں۔ تو آہستہ آہستہ مجھے پھر ایسا فیل ہوتا گیا کہ میں جیسے جیسے یہ نماز، خاص طور پہ تہجد کی جو نماز پڑھ رہی ہوں، تو مجھے میرے گھر میں کوئی بھی مشکل ہوتی تو اس سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا تھا، کوئی خوشی ہوتی تھی مجھے اس سے پہلے اس کی جو وائبز ہیں وہ مجھے آنا شروع ہو جاتی تھی کہ اب ایسا ہونے والا ہے۔ تو میں نے امی سے شیئر کیا، ساری بہنوں سے شیئر کیا، ان کو بھی پتہ تھا کہ ہاں بھی جب میں صبح سو کر اٹھتی تھی تو سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، کوئی خواب آیا، کوئی خواب آیا، اور میں بھی خوشی خوشی بتاتی تھی، ہاں بتاؤ، آؤ سب آؤ، سب کو اکٹھا کرتی تھی، یہ ہوا خواب میں، ایسا ہوا ایسا ہوا، اور واقعی ہی وہ چیز سچ ہو جاتی تھی۔ اور امی لوگ، بہنیں تو یہ کہتے تھے کہ جب بھی خواب سنتے تھے، اور ہمیشہ خواب آپ لوگ کسی کو ایسے انسان کو مت بتاؤ کہ جو پھر منہ سے ظاہر ہے اس وقت کچھ غلط بھی نکل سکتا ہے۔ تو امی اور بہنیں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہو، جو بھی خواب دیکھ رہی ہو بس تمہارے حق میں یہ چیز اور یہ خواب بہتر ہو۔ تو پھر میں نے کہیں جگہوں پہ نا 2-4 جگہ پہ میں نے پڑھا بھی اور یوٹیوب پہ سرچ بھی کیا کہ سچے خوابوں کے حوالے سے اور تہجد کے حوالے سے، تو وہاں پر 2-3 جگہوں پر مجھے پتہ چلا کہ جو انسان باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، تو اللہ کی طرف سے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے کہ اس کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جو کچھ ہونے والا ہو اس کی یعنی کہ اوقات کے مطابق اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے جس کو سکس سینس بھی کہتے ہیں، میری سکس سینس بھی بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، مجھے پتہ چل جاتا تھا اب ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو مجھ سے یہ غلطی کہ میں ہر کسی کو میں نے بتانا شروع کر دی، پھر ہر کوئی مجھ سے پوچھنا شروع، کیا ہوا، خواب آیا نہیں آیا، کیسا خواب آیا؟ تو آہستہ 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 کیا ہوا، وہ میری ہی غلطی تھی، پھر وہ میری ہی وجہ سے وہ جو خواب تھے وہ آہستہ 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 آنا بند ہو گئے، اب بالکل بھی یعنی کہ بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ تو تہجد کی نماز میں اتنی یعنی کہ اس نماز میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ نماز پسند ہے، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے آگے رونا گر گرانا۔ اور میں نے اس وقت میرا کوئی وہ نہیں تھا کہ یار میں یہ دعا مانگوں تو قبول ہو جائے، بس مجھے ایک پتہ نہیں وہ لائف کا ایک ایسا حصہ تھا کہ بس مجھے بہت شوق تھا نمازیں پڑھنے کا، بہت شوق کہ یار بس نمازیں نمازیں نمازیں، اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف نمازیں پڑھنی ہے۔ تو میں نے وہ پڑھی، دل سے پڑھی، کسی لالچ میں نہیں پڑھی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے تو میں نماز پڑھوں، یا مجھے وہ چاہیے میں نماز پڑھوں، لیکن اس نماز میں نے ایسی دعائیں کی اپنے نصیب کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اور ایسی ایسی دعائیں کی جو اب آ کے قبول ہوئی ہیں۔ کافی ساری ایسی دعائیں ہیں جو اب واقعی میں دیکھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں ہاں یار واقعی یہ میں نے شادی سے پہلے دعا مانگی تھی تو دیکھو اب قبول ہوئی ہے، اور واقعی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو دعا مانگے وہ فوراً سے آج مانگی ہے تو کل قبول ہو جائے، تو وہ دعا ٹائم لیتی ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور دعا جب وہ وقت مقرر وقت کے مطابق وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے بہت ساری ایسی دعائیں مانگی، اور خاص طور پہ میں نے اپنے نصیب کی مانگی کہ اللہ میرا، میری بہنوں کا، اور جتنی بھی دنیا میں بہنیں بیٹے ان سب کے نصیب اچھے، کیونکہ دیکھا جائے تو جو بھی بہنوں بیٹیوں کو دیکھتا ہے وہ یہی دعا کرتا ہے کہ بس آپ لوگ دعا کریں آپ لوگوں کے نصیب اچھے ہوں۔ تو بس میں نے بھی بہت ساری دعائیں مانگی، خیر مجھے اب کوئی دعا یاد نہیں ہے،
تو لیکن اس میں سے یہ دعا مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے یہی مانگی تھی کہ اللہ میری بہنوں کے اور جتنے بھی دنیا میں بہنیں بیٹے ان سب کے نصیب اچھے کرنا۔ تو اب میں دیکھتی ہوں تو اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور دعا دیر سے صحیح لیکن قبول ہو جاتی۔ میری تو خیر 7 سال پہلے سے ہی دعا قبول ہو چکی ہے یہ والی، اور کہ اللہ کا شکر ہے میری اچھے گھرانے میں اچھی جگہ شادی ہوئی، ساس سسر میرے بہت اچھے ہیں، میرے ہسبینڈ بہت 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 زیادہ اچھے ہیں، جو جتنا میں نے سوچا تھا مجھے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اور سچ بولوں جو بھی مجھے دیکھتا ہے یا میری میرڈ لائف دیکھتا ہے، کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بولا بھی تمہیں یاد ہے تم شادی سے پہلے نماز پڑھتی تھی، تہجد کی اور عبادت کرتی تھی، اور میں روزے وغیرہ بھی رکھتی تھی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا ہے۔ مجھے 1-2 لوگوں نے بولا ہے، تو مجھے بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے دعا تو مانگی تھی اور دیکھو قبول بھی ہوئی ہے۔ اور واقعی میں تو یہی کہوں گی کہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں اور جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سنے، دیر سے ہی صحیح لیکن آپ لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ابھی بھی تقریباً دیکھیں کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی، مجھے ایسی وائبس آ رہی تھی کہ جیسے یار کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تو میں نے اس دن اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مزمل آپ نے صبح سے رات تک آج کے دن آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ تو مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا نہیں یار بس کہہ رہی ہوں نا۔ کہتے کیوں بتاؤ؟ میں نے کہا نہیں بس میں نے آپ کو بولا آپ نے آج باہر نہیں نکلنا، تو میں نے سسر کو بھی بول دیا کہ آج آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ پتہ نہیں کیوں ویسے میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے کہ کچھ یہ نہ کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کو کچھ نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس دن میں نے سختی سے اپنے ہسبینڈ کو گھر ہی بٹھایا، میں نے نہیں بھیجا، سسر کو بھی نہیں بھیجا باہر، وہ بھی نہیں گئے۔ میں نے ان کو بھی بولا، وہ کہتی سیما کیوں ہوا کیا ہے؟ میں کہا نہیں بس نا ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اچھا سارا دن گزر گیا، تو اب مزمل کہہ رہے یار اب گزر گیا پورا دن، اب تو جا سکتا ہوں نا۔ میں نے کہا نہیں آج کے دن نہیں جانا۔ اچھا میں اوپر آئی ہوں، اوپر اپنے فلور پر آئی ہوں، تو نیچے جو میڈ ہے جو امی کو سنبھالتی ہے وہ ایک دم چیخی نا اوپر آئی، بھابھی نیچے آئیں، بھابھی نیچے آئیں۔ اچھا میں بھاگی گئی کیونکہ صبح سے میرا دل کر رہا تھا کچھ اللہ نہ کرے کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ اچھا میں نیچے بھاگی ہوں، تو نیچے جا کے میں نے دیکھا کہ سسر نا گرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے سسر، ابھی میں ان کو بالکل ٹھیک چھوڑ کے میں اوپر آئی ہوں، ابھی اوپر چڑھی ہوں، ساتھ ہی آواز دے دی اس نے، میں بھاگی گئی نیچے، تو وہ نیچے گرے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا اور چیئر پہ کہیں بیٹھے ہیں، کس طرح گرے ہیں، کہہ رہے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کس طریقے سے چیئر پیچھے کے پیچھے ہوئی ہے، پیچھے دیوار تھی، ٹھیک ہے چیئر پھسلی ہے، پیچھے دیوار تھی، دیوار پہ ان کا زور سے سر لگا ہے، تھوڑی سی بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، سر لگا ہے، ان کی کمر کا ویسے ہی مسئلہ چل رہا تھا، کمر کے مہرے وغیرہ کا نا، تو کمر پہ لگی، ان کے پیچھے سر پہ لگی، وہاں سے ہلکی ہلکی بلیڈنگ ہو رہی تھی، اتنی بری حالت، اتنی مشکل سے ان کو اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھا کر ان کو تھوڑا سا سیٹ کیا، تو ایک دم مجھے کہتے سیما تم کہہ رہی تھی نا باہر نہیں جاؤ باہر نہیں جاؤ، اچھا ہوتا تو مجھے باہر بھیج دیتی تو میں کم سے کم گرتا تو نہیں، تو میں گھر میں گرا ہوں، دیکھو تم نے کہا تھا کچھ ہونے والا ہے، تو میں نے کہا اچھا اس سے اچھا میں آپ کو باہر ہی بھیج دیتی، تو اس وقت انہوں نے بولا کہ ہاں واقعی سیما تم صبح سے میرے پیچھے پڑی ہو، گھر سے باہر نہیں نکلنا، مزمل کو بھی منع کیا آپ نے بھی نہیں نکلنا، دیکھو ہوا تھوڑا بہت اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، ان کے خیر سر پہ لگی بہت، 1-2 دن تک ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گئے تھے۔ تو جی بس یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی، کافی دنوں سے دل کر رہا تھا ایسے، میں پڑھ رہی تھی سچے خوابوں کے حوالے سے، تو پھر مجھے وہ چیزیں یاد آ گئی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو جی بس آپ لوگ اپنے نصیب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب بہت اچھے کرے، سب کی شادیاں بہت اچھے گھروں میں کرے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں جلد سے جلد نیک اور اچھے گھرانوں میں ہو جائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، اور ملتے ہیں ایک اچھے سے نیکسٹ کسی ولاگ کے ساتھ، کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ یہ اللہ حافظ، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دینا، بائے بائے۔